एक वजारत से दूसरी वजारत डाका डालो। जिन्होंने सिलेक्ट किया, मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई? ऐसे ही बिलावल चिड़चिड़ा हुआ है, चीकू सा रोज नाराज हो जाता है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। साहब और साहिबा ज़बान से फिसलने का अमल आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। कल साहिबा कहा गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, तो आज शेख रशीद साहब ने अपनी तकरीर में अपनी ही काबीना की जो रुकन है फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है वो साहब कह दिया। एक तासुर ये दिया जा रहा है कि इस तरह के बयानात हुकूमत अपनी असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए जो है वो दे रही है। मगर खुशाइंद बात यह है कि आज लग रहा था पहला दिन है कि कौमी असम्बली में वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने अवाम दोस्त बिल्स सेनेट में लाने की बात की है और अपोजिशन से भी ताउन मांग लिया है। बैरिस्टर फरोग नसीम ने क्या कहा, जरा वो आपको भी सुनवाते हैं। आप मुझे ये अपोजिशन में हमारे मेंबरान बैठे हैं, चलिए ये नेशनल असेंबली में तो वी हैव मे बी द गेम ऑफ नंबर्स। आज आप मुझे इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे नवीद कमर साहब, मेरे भाई राना सनाउल्लाह साहब, आज मुझे कन्फर्मेशन दें सेनेट में हमारे बिल जो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं विच आर पीपल फ्रेंडली, उसको आप सपोर्ट करेंगे ताकि ये घिसा पिटा निज़ाम ख़त्म हो। बट यू वोंट डू इट सर। मैं आपको रिकॉल करूं, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब आप लोग के हाथ पैर जोड़ते रहे। प्लीज़ देखिए पीपल फ्रेंडली लॉज हैं। खबर के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन में नैब कानून को बदलने में इत्तफाक हो गया है और अगर वाकई ऐसा है तो ये बड़ी खुशाइंद जो है वो बात है। साथ ही साथ हुकूमत जो अवाम दोस्त बिल ला रही है, क्या अपोजिशन इसका साथ देगी, ये एक सवाल है जो आज हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी पूछा। दूसरी जानिब आज फिर अपोजिशन ने काबीना में रद्दोबदल पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। काबीना में शामिल करने पर नदीम बाबर साहब को ये कहा गया कि ये SNGPL के डिफॉल्टर हैं, इन पे ये इल्ज़ाम है और अब भी इसी कंपनी को देख रहे हैं, इनके बाकायदा शेयर्स हैं। मरीम औरंगजेब ने आज नदीम बाबर पर क्या तनकीद की वो भी सुनवाते हैं आपको। पेट्रोलियम के मुआवने खसूसी किसको लगाया जाता है? नदीम बाबर साहब। नदीम बाबर साहब कौन है? जो पावर कंपनी 3 पावर हाउसेज ओन करते हैं, ओरिएंट पावर को ओन करते हैं, सबा पावर को ओन करते हैं और अभी एक और पावर कंपनी को खरीदने जा रहे हैं। SNGPL के 80 मिलियन के डिफॉल्टर हैं जो आजकल SNGPL का बोर्ड बना रहे हैं। उससे पहले उनको एनर्जी का टास्क फोर्स का हेड बनाया जाता है और आजकल अपना एडवाइजर बनाया जाता है। 2013 में जो 480 बिलियन अनऑडिटेड रिलीज ऑफ पेमेंट टू IPPs जिन्होंने किया था और ये उस टीम का हिस्सा थे। अच्छा, अब सवाल ये बाकायदा उठ रहा है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि खान साहब हमेशा इस तरह की बातों पे कौम को जो है वो एजुकेट करते थे और ये सवाल पूछते थे कि क्या इस तरह की तैनातियां होनी चाहिए या नहीं। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये पहला केस नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि रज़ाक दाऊद साहब का और डेस्कॉन वाला केस जो है वो उठा। अभी पंजाब में खबरें जो हैं वो सरगर्म है इस वक्त के पंजाब के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नुमान लंगड़ियाल साहब, उन्होंने अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको चेयरमैन पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है वो चेयरमैन बना दिया है। तो सवाल तो उठेंगे, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन आज की एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल बेल के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं। अगर उनको बेल मिल जाती है तो क्या हुकूमत उनका नाम ECL से निकाल देगी? इस पर भी आज बात करेंगे और आज हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या अवाम दोस्त बिल्स पर अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए और क्या हुकूमत के साथ अपोजिशन खड़ी होगी? सवाल नंबर 2, क्या नदीम बाबर की अपॉइंटमेंट PTI के अपने नारों के खिलाफ नहीं है? सवाल नंबर 3, नवाज शरीफ की मुल्क से बाहर इलाज की दरख्वास्त नून लीग की अगली हिकमत अमली क्या होगी? 3 सवाल हैं, प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फ़ोन लाइन्स पे हमारे साथ नाज बलोच साहिबा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तनकीद ये हो रही है अली भाई, फिरदौस साहिबा कह रही है ड्रॉप सीन आ गया है, क्लाइमैक्स है, इसी तरह असल जो मकसद है वो यही था कि मुल्क से बाहर जाना चाहते थे। क्या कहेंगे इस पे आप?
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں میاں صاحب، جب میڈیکل گراؤنڈز پہ باہر آئے تو وہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھی، بہت کم یہ فیسلٹی لوگوں کو ملی ہے۔ بیماری کے دنوں میں ہم نے ان کو یقین دلایا، عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی، اور ہم لوگوں نے بھی، مختلف وزراء نے اپنے اپنے لیول پہ، کہ آپ کو جو قسم کا علاج چاہیے سرکار آپ کو دینے کے لیے تیار ہے جہاں کہیں جی۔ اس کے بعد وہ باہر آ گئے، ان کو عدالت نے اجازت دے دی۔ اب وہ باہر جانا چاہتے ہیں، علاج کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں اور عدالت ان کو اجازت دیتی ہے تو ظاہر ہے قانونی طور پہ نہ ہم ان کو روک سکتے ہیں اور نہ کسی کی بیماری پہ سیاست کرنی چاہیے، لیکن اخلاقی طور پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے ان پہ کہ آپ وزیر اعظم رہے اور آپ نے ملک میں کوئی ادارہ ایسا نہ بنا سکے جس پہ آپ کا اعتماد ہو، جس میں آپ کا علاج ہو سکے۔ اس کا ایک کاؤنٹر مسلم لیگ نواز کے ہمارے دوست ہی دیتے ہیں، میاں صاحب کے جو ترجمان ہیں وہ بھی دیتے ہیں، کہ چونکہ جس سے وہ علاج کراتے رہے وہ باہر ہیں اور ان پہ ان کا اعتماد ہے۔ تو یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں ہم لوگ یا بہت سے لوگ ایگری نہ کریں، کیونکہ بہرحال آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے اور آپ اس ملک کو، اگر آپ کا اپنا ٹرسٹ نہیں ہے تو کیسے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے نظام پہ، اس کے اسپتالوں پہ، اس کے ڈاکٹرز پہ آپ ٹرسٹ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو پرماننٹ بیل کا ہے باہر جانا، تھوڑا پرابلی ہی از اسٹریچنگ اٹ ٹو فار، تھوڑا سا زیادہ اس کو کھینچ رہے ہیں، کیونکہ پھر دیکھیں پریزیڈنٹ بن جاتا ہے نا۔ دس کنٹری از ناٹ فار پرسنالٹیز، دس کنٹری از ٹو بی رن بائی اے سسٹم، ایک نظام کے تحت اس ملک نے چلنا ہے۔ معذرت کے ساتھ لگتا تو یہی ہے کہ دس کنٹری از فار سم اسپیشل پیپل، بیکاز اسی طرح کا ایک کیس پنجاب میں جب آیا، جس وقت حمزہ صاحب کی بیل کا مسئلہ تھا، تو گھر بیٹھے انہوں نے بیل جو ہے وہ لے لی۔ مجھے جو لائر ہیں سائی وال کیس میں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو وٹنسز ہیں ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور وہی جج صاحب جو ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کیس سننے کا۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، انہوں نے کہا جی شفٹ کر دیں کیس سائی وال سے لاہور، وہ کہہ رہے ہیں جی ٹائم نہیں ہے، ادھر گھر بیٹھے بیل مل جاتی ہے۔ تو تاثر یہ جاتا ہے۔ بحیثیت وکیل تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں فیصلے پہ تو کامنٹ کر سکتا ہوں، فیئر کامنٹ، لیکن جج کے کردار پہ میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ میں نہیں کروں گا کامنٹ، وہ مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ جب حمزہ شہباز صاحب کے پیچھے نیب کے لوگ گئے، تو جب وہ گئے اس وقت ان کے پاس ان کی گرفتاری کے جائز، ان کے پاس اختیارات بھی موجود تھے اور آرڈرز بھی موجود تھے۔ عدالت کی ابھی سٹے آرڈر نہیں تھی، تو جب عدالت کی سٹے آرڈر آ گئی اس کے بعد تو بالکل ان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بیچ کا جو وہ وقفہ تھا جب عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ، کوئی ضمانت، کوئی سٹے آرڈر نہیں تھا، اس بیچ کے ٹائم میں کس اختیار کے تحت انہوں نے گرفتاری نہیں دی اور کس اختیار کے تحت نیب کے ریپرزنٹیٹیوز کو باہر رکھا؟ اور پھر وہاں پہ تو آپ کے پاس ہے نا، وہاں پہ ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ کیا نیب کے جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ بڑا کوئی دلیپ کمار کی طرح اور دھرمیندرا کی طرح وہاں پہ ڈائلاگز وہ ادا کر رہے تھے؟ سرکاری لوگ ڈائلاگ بازی نہیں کرتے، گرفتار کرنے والے جا کے گرفتار کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ لوگوں نے سوال ضرور اٹھائے نیب کے ان افسران جو معزز ہیں ان پہ، کہ آپ کیا واقعی گرفتار کرنے گئے بھی تھے؟ چلیں یہ ایک ڈبیٹ الگ نکل جائے گی، کوئکلی ذرا مجھے اس کا جواب دیجیے، پھر میں آگے جاتی ہوں زبیر صاحب کی طرف اور ناز کی طرف بھی۔ ای سی ایل پہ تو نام آپ نے رکھا ہوا ہے، حکومت ای سی ایل سے نام نکالے گی، آپ کورٹ اگر ریلیف دے دیتی ہے تو کیا آپ ای سی ایل سے نام نکالیں گے؟ سمسام بخاری کا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ کورٹ کہتی ہے تو ہم ان کا نام ای سی ایل، اگر کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے تو ہم ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس وقت کہا تھا آج سے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے سمسام بخاری صاحب نے۔ دیکھیں دیٹ ڈیپینڈس کہ وہ کس طرح کا آرڈر آتا ہے۔ اگر فیصلہ ایسے آتا ہے جس طرح جناب پرویز مشرف صاحب کے بارے میں آیا تھا کہ اس میں اختیار ایگزیکٹو کو دیا تھا، تو اس میں پھر تو ایگزیکٹو دیکھے گی۔ اگر وہ دیکھنا پڑے گا کہ عدالت آرڈر کیسے دیتی ہے، اگر وہ آرڈر دیتے ہیں کہ آپ ای سی ایل سے نکالیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈائریکشن اس میں کلیئر آپ کو ملتی ہے کہ نکالنا ہے، تو پھر تو نکالیں گے۔ لیکن اگر ڈسکریشن سرکار کے پاس آتی ہے کہ وہ if the ball is thrown to the court of the government، پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ چیز میں آپ کے سامنے یہ چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا، آئی ایم ہوپ فل کہ زبیر بھائی بھی اور ناز صاحبہ بھی اس بات سے میری انشاءاللہ ایگری کریں گی کہ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہیے
جو پھر بعد میں جو آپ کے ہزاروں لاکھوں جو آپ کے قیدی ہیں اگر وہ ڈیمانڈ کریں تو ہم اس وجہ سے ان کو نہ دے سکیں کہ چونکہ آپ سابق وزیر اعظم یا آپ کوئی طاقتور شخصیت نہیں ہیں، آپ ایک عام پاکستانی ہیں، تو آپ کو یہ سہولت نہیں دی جا سکتی. سوری، this country was made by Muhammad Ali Jinnah for the teeming millions of Pakistanis, not for so-called VIPs. چلیں تاثر تو یہی جاتا ہے. خیر زبیر صاحب کی طرف جاؤں گی. زبیر صاحب، جو یہ بات کی جا رہی ہے اور حکومت کی انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بات کر رہی ہیں کہ یہ ڈراپ سین آ گیا ہے، کلائمیکس آ گیا ہے. اصل چیز یہی تھی اور تنقید بھی آپ پہ کی جا رہی ہے کہ جتنے دیر سے 4 ہفتے ہو گئے میاں صاحب باہر ہیں، اور یہ حکومت کی طرف سے تنقید آ رہی ہے میاں صاحب باہر ہیں، تو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ بہت ان کی طبیعت خراب ہے، اس طرح تو ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا گیا، ان کی سیاسی میٹنگز بھی اسی طرح چل رہی ہیں. یہ تنقید حکومت کی طرف سے آ رہی ہے. تو کہا جا رہا ہے آخر جو آپ کا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح باہر جانے کی بات کی جائے، اور آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. بیر صاحب غصے میں تو نہیں ہے، بڑے غصے میں لگ رہے ہیں رات کے اس پیر. ایک تو علی بڑے لکی ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم، میں سوچا تھا مجھے کبھی اتنا ٹائم ملا ایک شو میں جس میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے، کبھی نہیں ملا. اور ابھی بھی وہ ختم نہیں ہوئے، پھر بھی ابھی بھی جب میں شروع کرنے والا تھا تو پھر بیچ میں آ گئے. اپوزیشن ناراض ہو جائے گی. نہیں مجھے ویسے ڈر لگ رہا تھا. نہیں علی بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے. اوفو، آپ کا قصور ہے ڈاکٹر صاحبہ. جی سوری سر، میرا قصور ہے. چلے میں تسلیم کر لیتی ہوں. جس کے وہ ایک نیچرل کہ اچھا جی حکومت کیا کرے گی. بھائی حکومت تو وہ کرے گی، وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو کورٹ فیصلہ دے گی. اگر کورٹ کہے گی نکالیں ای سی ایل سے. نہیں سر، ای سی ایل سے اگر نکالنے کا کہا تو چیلنج کر سکتی ہے حکومت چیلنج کر سکتی ہے. حکومت یہ نہیں کہہ رہی، میں یہی سننا چاہ رہی تھی، چیلنج نہیں کرے گی حکومت. میں یہی اسی لیے پوچھ رہی تھی. دس از the reason I was asking. اچھا وہ بٹ اٹس پری میچور نا. I think he's right. It's too premature. ابھی تو پٹیشن داخل ہوئی ہے اور کورٹ اس کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے. زبیر صاحب میرے سے ایگری زیادہ نہیں کرتے. اچھا اب بولنے دیں ذرا زبیر صاحب کو. جی ناراض ہو جائیں گے. ارادہ تو نہیں ہے. آپ کر لیں بات. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ وہاں ناز بلوچ کے پاس چلی جائیں، بیکاز مجھے تو اس طرح سے میں نہیں پروگرام. مائی اپالوجیز. جی نہیں مطلب وہاں پہلے ناز بلوچ سے پوچھ لیں، پھر اس کے بعد جب میری ٹرن آئے گی پھر میں نے بول دیا. مائی اپالوجیز. آئی ایم اپالوجائزنگ. میرے پاس I have nothing more to say. وہ نہیں وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ویسے بھی تھوڑا سا وہ آج وہ علی نے صحیح وہ کیا تھا، میں طبیعت بھی خراب تھی، تو علی سے پہلے بات کر لیں لاسٹ میں جب 10 منٹ بچیں گے تو یہ بات بھی نہیں میری بات ہوگی. پلیز آئی اپالوجائز. آپ پلیز اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے، پھر میں ناصر. چلیں زبیر بھائی کوئی بات نہیں کرتے، آپ کریں آرام سے بات. اچھا میرا تو یہ دیکھیں جی بڑا سمپل سا ہے. ہر شخص کو رائٹ ہے کورٹ جانے کا. ہر شخص کو ہے رائٹ. جو بھی کنڈیشن ہو، جو بھی سچویشن ہو، چاہے وہ جیل میں ہو، چاہے وہ اس کے خلاف کیسز ہوں، کورٹ میں جا کے ایک ریلیف سیک کرنے کا ہر ایک کو رائٹ ہے. اور کورٹ ول ڈٹرمن کہ وہ پٹیشن ایکسیپٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے، پھر اس کے بعد اگر ایکسیپٹ کرتی ہے آرگومنٹس ہوں گے جو بھی ہوگا، اور اس کے بعد کورٹ جو فیصلہ کرے گا کہ جی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بیل دے دیں اور ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ نہیں جی آپ آؤٹ آف دا کنٹری نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے وہ ایگزیکٹو پر چھوڑ دیں باہر جانے کے حوالے سے، پھر جائے گا کابینہ کے پاس. سو دیٹس میں تبھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ میں ابھی تو اٹس ٹو ارلی پری میچور ٹو ایڈ اینی تھنگ آن دیٹ. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناز صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. ناز صاحبہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ آبویسلی ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اجازت ملنی چاہیے؟ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے، یا جیسے علی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اجازت ملتی ہے تو ایک تاثر غلط قائم ہوتا ہے کہ شاید امیر اور پاورفل کے لیے قانون اور ہے اور غریب اور ویک کے لیے اور قانون ہے. کس طرح دیکھتی ہیں آپ اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر ماریہ، ایک علی بات جو کر رہے ہیں بہت ہی اچھی بات کر رہے ہیں، بہت ہی آئیڈیلسٹ لیول کے اوپر وہ جا کے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جہاں انصاف ہو، اور قائد اعظم کے پاکستان کی بات کریں، اگین بڑی آئیڈیلسٹ اور بہت ہی زبردست سوچ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس لیول پہ اسٹیج پہ پہنچے نہیں کہ ہم ایکوالٹی کے اوپر ہم نے کام ہی نہیں کیا. جسٹس کے اوپر ہم نے ایکوالٹی اینڈ جسٹس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. وہ جو خواب تھا قائد اعظم کا، اس کے اوپر عمل کرنے کی میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے. لیکن اب جو اس وقت سچویشن ہے
وہ یہ ہے کہ جہاں تک میاں صاحب کی پرسنلی ان کے کیس کا جو معاملہ ہے اور ان کی صحت کو لے کر یہ تو نون لیگ والے زیادہ بہتر، محمد زبیر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے جو نالج اور انفارمیشن ہے، کیونکہ جو کولیگز ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں پی ایم ایل این سے جو تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اکثر یہی ہمیں بتایا کہ میاں صاحب کی جو پریویس ان کی سرجری تھی اور جو ان کی میڈیکل ہسٹری ہے، تو جن ڈاکٹر سے ان کی پہلے سرجری ہوئی تھی اس میں کچھ کمپلیکیشنز بھی تھے، لہٰذا وہی ڈاکٹرز ان سرجری کو اور ان کے جو پریویس جو ان کی ہارٹ کی جو سرجری تھی اس کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں، اور بیکاز یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے تو اس سے ریلیٹڈ انہی ڈاکٹر کے پاس وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرانا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو آئی تھنک انسانی، جہاں ہم ہیومینیٹیرین کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے ایشو کے اوپر کوئی اتنی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ آگے کورٹ کا فیصلہ ہے، جو عدالت بہتر سمجھے، جو عدالت ان کو اگر ایکسٹینشن کرتی ہے ان کی بیل میں تو یہ اچھی چیز ہوگی، لیکن جو عدالت فیصلہ کرے گا ظاہری بات ہے وہی ہوگا، ہمارے ٹاک شو میں بات کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا، لیکن ایک سوچ جو ہے وہ یہی ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، علی محمد خان کی اپنی سوچ ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان کی میڈیکل ہسٹری ایک ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں اور انہی سے وہ علاج کرانا چاہتے ہیں تو ویسے اپنی وائف کو عدالت میں چھوڑ کے تو آئے تھے نا پاکستان، اس وقت بھی تو پی ٹی آئی مذاق اڑا رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرامہ ہے، پھر کیا ہوا؟ آپ لوگ بھی اڑا رہے تھے ویسے؟ نہیں، ہم نے اتنا نہیں، اعتزاز صاحب had to apologize، یہ آپ نے بھی اڑایا، اس وقت تو آپ نے بھی اڑایا تھا۔ Not me. No, not you personally, I'm talking about the party. No, not the party. اعتزاز احسن صاحب نے اگر اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بات کی، انہوں نے بعد میں اس پہ معافی بھی مانگی، لیکن پیپلز پارٹی کا ایز اے پارٹی کبھی بھی ایسا کسی کو ذاتیات کے اوپر ہم اٹیک نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ہم جو آئیڈیلسٹ سچویشن کی بات کریں تو اس میں ہمارے سامنے مثالیں بھی تو موجود ہیں نا، تو پھر کر کے دکھائیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی شوڈ واک دا ٹاک، جو اتنی بڑی باتیں اور ہائی ہوپ اور ڈریمز کی باتیں ہمیشہ پی ٹی آئی کرتی ہے۔ اگر آپ کا اشارہ میرا خیال ہے مشرف صاحب کے کیس پہ، تو وہاں میرا خیال ہے کورٹ نے ثوابدید جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس وقت دی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ایک اپنا ڈیسیجن تھا، کورٹ کا ڈیسیجن موجود ہے اس پہ۔ جی، میں ایکچولی دیکھیں نا، اعظم فاتی کو بھی اگر آپ ان کے کیس بھی اسٹڈی کر لیں تو ان کے اوپر بھی سپریم کورٹ میں میٹر ابھی تک چل رہا ہے، بالکل پینڈنگ ہے۔ غریبوں کو پھینٹیاں لگی تھیں اور گھر پہ جا کے گائے بھینسوں کے اوپر ان کو کٹ پڑی تھی، تو وہ ان کو منسٹری آپ نے اٹھا کے دے دی، تو پھر یہ ون لا ہونا چاہیے فار دا لینڈ۔ تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کے لیے آپ کا قانون کے ٹائم پہ آپ کو قائد اعظم کی باتیں یاد آتی ہوں، لیکن جب آپ کی اپنی حکومت کی باری ہو تو پھر آپ کو قائد اعظم کی باتیں نہ یاد آتی ہوں، تو میرے خیال ہے پھر یہ جو ہے بائس ہو جاتا ہے۔ تو لیٹس بی ویری یو نو آئی تھنک اگر ہم بات کریں تو سب کے لیے ایکوالٹی۔ مجھے اگر میں ذرا زبیر صاحب سے ایک کامنٹ لے لوں۔ زبیر صاحب نے تو اپنی باری پہ بات کر لی، میں ایک سن زبیر صاحب سے بات کر لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں۔ زبیر صاحب، ایک پرسیپشن اس وقت یہ آ رہی ہے کہ اس وقت جو چلے آپ مسکرائے تو صحیح، چلے اب پلیز، ایک تاثر اس وقت یہ مل رہا ہے، پرسیپشن یہ آ رہا ہے کہ جو ریئل اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو، وہ ادا کرنا چاہیے آپ کی جماعت کو، لیکن بڑھ چڑھ کے اس وقت حکومت کو جو ٹف ٹائم دے رہے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ یہ صرف خاموشی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کی جو ٹاپ ٹیئر ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ کون سا ٹف ٹائم؟ بلاول صاحب آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ ہی از ریئیکٹنگ ٹو اٹ، جو اپوزیشن لیڈر کا کام ہونا چاہیے وہ بلاول صاحب کر رہے ہیں۔ جی زبیر، اچھا زبیر صاحب سے پوچھنے دینا، پھر آپ مجھے ڈانٹ پڑوائیں گے۔ جی زبیر صاحب، علی سے پوچھ لے، میرا خیال ہے دیکھا وہ بلاول کا نام سن کے ان کے ویسے ہی کان کھڑے ہو جاتے ہیں سارے پی ٹی آئی والوں کے۔ چھوٹا بھائی ہے میرا۔ زبیر صاحب، مجھ سے تو اب ناراض نہ ہونا، اب تو آپ کی طرف آئی ہو، مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ بھی دیکھیں، میں ایسے پروگرام نہیں کرتا سیریسلی۔ اگر میری باری اگر آپ یہ کہیں گی نا کہ 15 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے، میں 15 نہیں سر، میں آپ کو 2.5 منٹ دے رہی ہوں۔ 15 سیکنڈ ہم کو بحث لڑائی تو کر نہیں رہے، میں سٹارٹ کرتا ہوں، علی بیچ میں آ جاتے تو علی بھائی پلیز، کیسے کر سکتا ہے کوئی پروگرام؟ علی بھائی پلیز، I mean I can't do it, frankly I can't do it, and یہ responsibility علی کی نہیں ہے، یہ ہے ہوسٹ کی، اینکر کی ہوتی ہے۔ سر میں نے تو چلیں وہ آپ کی طرف کیا، اب اگر وہ بیچ میں کود پڑے، حکومت آج کل آپ کو پتہ نہیں کر جاتی ہے، لیوریج ایکسٹرا لے جاتی ہے، اسی لیے میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، مجھے اس کا جواب دے دیجیے۔ کوئی بات نہیں، دیکھیں بلاول کی تعریف کرنی چاہیے اور بڑے دل کھول کے تعریف کرنی چاہیے۔ ہی از ریئلی ایمرجنگ ایز اے ویری افیکٹو اپوزیشن لیڈر، اور اس کی کہیں اور سے میرا خیال ہے ہمیں کنفرمیشن لینے کی ضرورت نہیں۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی پرائم منسٹر انکلوڈنگ، وہ جہاں جاتے ہیں ان کے دماغ میں
بلاول ہی چڑھا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ جو اس کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیسے ریفر کیا تھا, بٹ جلسے میں جاتے تو بلاول بھٹو, اسد بات کرتے تو بلاول بھٹو. تو جب آپ کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ ہی از ہرٹنگ یو. اینڈ پی ٹی آئی شوڈ ریکنسیڈر اٹس اسٹریٹجی کہ کیا اس پروسیس میں وہ بلاول کو ایک بہت بڑا لیڈر بنا دیں گے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بلاول obviously for his age, آپ نے کھلی بھی تو چھوڑی ہے نا زبیر صاحب. جی اسپیس آپ لوگوں نے بھی تو کھلی چھوڑی ہے. کھلی نہیں ہوتی, اسپیس لینا بھی کسی کا کام ہوتا ہے. تو مجھے کوئی ہم تو بالکل کلیپنگ کرتے ہیں. اگر میں بھی بلاول کے پیچھے بیٹھا ہوتا وہاں نیشنل اسمبلی میں تو میں بھی ڈیسک بجا رہا ہوتا جب انہوں نے کلاس لے رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بلاول سے ڈر کے پرائم منسٹر نہیں آتے, میں مان گیا ہوں بلاول سے ڈر کے. I mean, can you imagine a situation? اور کہہ رہے ہیں کہ بلاول از نن اینٹیٹی. بھائی اگر نن اینٹیٹی ہے تو آ جائے نا اسمبلی میں, اور آئیں بھی سامنے سے, جہاں سے بلاول کو وہ دیکھیں بھی اور جا کے بڑھ کے ہاتھ بھی ملائیں. میرا خیال ہے وہ ایک سوفن کر دے گا پرائم منسٹر کا اور ان کا جو آپس کی ریلیشن شپ ہے. ایک طرف چیز, ڈو یو اگری کہ یہ جو رول بلاول پلے کر رہے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا پلے کر رہے ہیں, اور اصل میں یہ رول شہباز شریف صاحب کا تھا یا آپ کی پارٹی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا, آپ اس طرح نہیں کر سکے؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم کر سکیں. ایک تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں 8 مہینے میں اگر جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے جولائی 25 سے 9 مہینے ہو گئے, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران خان will be a lame duck prime minister within 8 months of coming into power. A lame duck prime minister who has no powers. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ فائنانس منسٹر کون آنے والے ہیں, اور وہ جو کہ پوسٹر بوائے تھے جنہوں نے تمام نیا پاکستان کو کنورٹ کرنا تھا وہ بھی فارغ ہو جائیں. تو یہ سارا جو پریشر ہے یہ ظاہر ہے اپوزیشن نے ماؤنٹ کیا ہے, اور ہم نے اکانومی کو سینٹر سٹیج پر ایک باقاعدہ پلان کے تحت رکھا ہے کہ سینٹر سٹیج پر اکانومی ہوگی اور اس سے ویکنسز ہوں گی. سو ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اپنی آواز کو عوام تک پہنچا رہے ہیں. Having said that, like I say, کہ بلاول is truly emerging as a very very effective national level leader. مجھے بریک لینی ہے, لیکن اسٹریٹجی یہ نظر ضرور آتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ کہیں پیچھے چلا گیا ہے, اور شہباز شریف صاحب کا جو ایک منترا ہے جس میں یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلو, اور جو ان کی پیسیفسٹ مینٹالٹی نظر آتی ہے وہ لگتا ہے کہ فور فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے. we'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک نئی ڈبیٹ جو شروع ہو گئی ہے وہ ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہیں فردوس آصف اخوان صاحبہ, جن کے پاس آج کل قلمدان ہے, انہوں نے کچھ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی ہے جس سے ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو گئی. سنواتی ہوں آپ کو کیا کہا انہوں نے, پھر علی بھائی سے پوچھتے ہیں. اب عمر ایوب صاحب کو وہ منسٹری کا چارج بھی دیا گیا, اور جو کمٹمنٹ کی گئی کہ جہاں ڈاکہ ڈلا فج کی گئی آپ کی بلنگ کو جان بوجھ کے اوپر نیچے سپائکس کر کے کمپیوٹر کے اندر فگرز کے ساتھ کھیلا گیا. اگر ہم سب اس سے مطمئن ہوتے, پرائم منسٹر کو آپ کے درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوتا, تو وہاں منسٹر چینج نہ ہوتے. اچھا علی بھائی, ڈاکہ ڈالا گیا, فگر فجنگ ہوئی, اوپر نیچے کیا گیا, تو عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً 2.25 ارب جو ایکسٹرا دیے ہیں, جس نے ہمیں لوٹا ہے, جس نے ڈاکہ مارا ہے, اس کو آپ نے ایویشن کا منسٹر کیوں لگا دیا؟ اس کو تو نیب کے حوالے کرنا چاہیے آپ کو. نہیں, زیادہ انفارمیشن تو انفارمیشن منسٹر صاحبہ کے پاس ہی ہوں گی, جو کیونکہ اتنا ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کہ کیا فاجنگ ہوئی ہے, کچھ ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں مس مینجمنٹ. آپ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں, ویسے یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے جب جواب نہ دینا ہو تو پھر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, بغیر کسی ثبوت پہ کسی شخص کو یہ کہنا کہ آپ جو ہے, میں سمجھتا ہوں جو آپ کا ٹیم لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی تو آپ کو, اب آپ کہیں گی کہ آپ سب باتیں کرکٹنگ ٹرمز میں کرتے ہیں, اور زبیر بھائی ابھی سے پہلے سے مسکرا کے جو ہے تو یوکر تیار کیے بیٹھے ہیں, لیکن کپتان وہ دیکھتا ہے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ کا بیسٹ پلیئر ہوتا ہے, بہترین آدمی ہوتا ہے, وہ اوپن پہ نہیں چل رہا ہوتا, اس کو آپ 3 ڈاؤن 4 ڈاؤن پہ لے کے آتے ہیں. ایک غلطی اور بات ہے, کرپشن ڈاکہ is something different. میں اس لیے یہ بات کروں, دیکھیں کرپشن کوئی ڈاکہ ہے, اگر کوئی ہے,
تو اس کا حل پھر منسٹری چینج کرنا نہیں ہوتا. اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جب تک کوئی بات سامنے نہ آئے, واضح نہ آئے, کسی کو اس طرح سے کہنا کہ آپ نے کرپشن کی ہے. ڈاکہ کس نے ڈالا پھر؟ دیکھیں ان کے پاس انفارمیشن ہوگی نا, ضروری تو نہیں ہے کہ منسٹر نے ڈاکہ ڈالا ہے, ہو سکتا ہے نیچے نے کسی نے وہ تو آپ نے فارغ کر دیے نا, وہ تو آپ نے ایم ڈی دونوں فارغ کر دیے, نیچے کسی نے غلط کام کیا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کپتان آپ کو, آپ کا وزیر اعظم یا آپ کا ٹیم لیڈر آپ کو کسی پوزیشن پہ رکھے, وہ آپ کو 4-5 مہینے دے, اس میں آپ وہ دیکھے کہ آپ یہاں پہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے, تو اس کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو آپ کو بالکل کوئک آؤٹ کر دے, آپ کو کوئی دوسری رسپانسبلٹی دے دے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سب کو اپرچونٹی دی ہے. اگر کسی کو کوئی وزارت چھوڑنی پڑی ہے یا کسی کا چینج ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نااہل شخص ہے یا وہ جو ہے وہ یا اس قابل نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت خان صاحب سمجھتے ہوں کہ اس عہدے کے لیے کوئی اور شخص بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے آپ کا آج بھی اتنا ہی اہم ہو. میں کلیئرلی آپ کو بات کر دوں کہ اسد عمر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا نہیں, اس ملک کا بھی اثاثہ ہیں. I strong believe inshallah he'll come back to the cabinet, he'll perform better. شہریار افریدی کے بارے میں ان کا تھوڑا چینج ہوا ہے, ان کو دوسری منسٹری ملی ہے, وہ منسٹری تو ویسے کوئی کام نہیں کر رہی, ختم ہو چکی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہریار is also an asset for the party. کپتان کی ذمہ داری ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی, اور یہ جتنی جماعتیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں چینج کر چکی ہیں. آپ نے خود ہی کہا نا, اہلی تو جج, اہلی اگر جج کرنی ہے, کمپٹنس جج کرنی ہے, تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. کیا اس کا ایکسپیرینس ہے؟ ایویشن کا کیا ایکسپیرینس ہے سرور صاحب کا؟ نہیں, سرور صاحب از این ایکسپیرینس مین. ایویشن کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, بہتر یہ ہوتا ہے, دیکھیں فار ایگزامپل جس طرح ابھی آپ سنیں نا, آپ پہلے سے فیصلہ کیے بیٹھی ہیں, آپ بھی زبیر بھائی بن گئی ہیں. میں زبیر بھائی نہیں بن گئی, میں عام آدمی ہوں جو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. جی بولیں. میں بتاتا ہوں, دیکھیں ایک تو فروغ نسیم کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, ایک تو فروغ نسیم صاحب ہیں, آپ کے ایک سپریم کورٹ کے کمپیٹنٹ ترین لائر ہیں, ان کو اپنے لا میں لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ ایسی اسپیشلائز فیلڈز ہوتی ہیں جس میں آپ کو ایک لائر کو اس کو لگانا ہوتا ہے. آئیڈل یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ لگائیں جس کا ایک ایکسپیرینس ہو اس فیلڈ کا. لیکن کبھی بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پی ایچ ڈی کو ہی وہاں آپ کے پاس. دیکھیں غلام سرور خان صاحب کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جس منسٹری میں وہ تھے وہ بہت ٹیکنیکل تھی. ٹھیک ہے, ان کو بل بھی نہیں پڑھنا آتا, کہیں گے تو میں دکھا دیتی ہوں. اتنا وہ بل بھی نہیں پڑھنا آتا, اتنے ٹیکنیکل تھے وہ. I am hopeful he'll do good in aviation inshallah. Because غلام سرور صاحب تو ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے, ان کو بل پکڑایا تھا, بتایا کہ یہ بل ذرا سمجھا دیں کیا ہے. انہوں نے کہا جی گیس کا بل بہت ٹیکنیکل ہے. وہ اتنے ٹیکنیکل ہے, نہ وہ اتنے ٹیکنیکل ہے, وہ اتنے اہل تھے, ان کو بل بھی نہیں سمجھانا ہے. میں آپ کو دکھا دوں گی اگر آپ کہیں گے. نا صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. نا صاحبہ, انفارمیشن منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں ڈاکہ پڑا ہے, 2.25 ارب کا ہمیں ٹیکہ لگ گیا ہے. علی صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی انفارمیشن جو ہے وہ باہر نہیں آئی ہے, ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ایک وزیر کو ایک منسٹری سے اٹھا کے دوسرے میں ڈال دیا جہاں کہا جا رہا ڈاکہ لگایا. تو کس طرح آپ یہ کون سی تبدیلی ہے؟ دیکھیں یہی تبدیلی ہے اصل میں, آپ سمجھ نہیں رہی ہیں, اسی کو تبدیلی کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو وزارتوں میں رد و بدل کیا گیا ہے, ری شفلنگ کی گئی ہے, دیکھیں اچھی بات ہے, ایویلویشن ہونی چاہیے, اور اگر کوئی وزیر کام نہیں کر رہا, اس کی کمپیٹنسی پہ آپ کو شک ہے, تو پھر وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو خود خان صاحب ری شفل کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے ان کو میں ہٹا چکا ہوں, ان کو ہٹا دیا ہے. تو جب جو لوگ پاکستان کے لیے صحیح نہیں, یہ بڑا سٹیٹمنٹ ہے, یہ کوئی چھوٹا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی کرپشن کی بنیاد کے اوپر بہت سو کو ریشفل کیا گیا, ہٹایا گیا, اور بالکل ہیلتھ منسٹری کے اندر کافی بڑی لیول کے اوپر کرپشن کی کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں, جو ہمیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں یو اے ای میں اور سوئٹزرلینڈ میں کہاں بینکوں میں پیسہ کس طرح سے گیا ہے. وہ تو خیر ابھی نیب نے انکوائری کرنی ہے, بہت کچھ پتہ چلے گا. دواؤں کی قیمتوں میں 200% ایسی تو اضافہ نہیں ہوا تھا, کہیں تو کوئی نہ کوئی کرپشن ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی کہانی ہوئی ہوگی اس میں. اچھا, پھر اس کے بعد آپ آ جائیں, شہریار آفریدی صاحب ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں, میں ان کی کافی بہت عزت کرتی ہوں, کولیگ, ہم نے کام اکٹھے کیا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے رفسن جانی جو کہ 3 سال پہلے فوت ہو گئے, ان کے ساتھ انہوں نے خان صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو اور باتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں, سلپ آف ٹنگ کافی ہو رہے ہیں آج, اٹس اوکے, سلپ آف ٹنگ ہو رہے ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے بھی ان کو ایسی وزارت دے دی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اب یہ سیفران کی منسٹری تو ختم ہو چکی ہے, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا.
تو یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, پھر اعظم سواتی کو منسٹر بنا دینا اینڈ ملٹیپل تھنگس, یہ ساری باتیں جو ہے اس میں. اچھا پھر یہ فردوس عاشق اعوان کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ایڈمٹ کر رہی ہیں اس چیز کو, ایڈمٹنگ دا فیکٹ کہ کرپشن ہوئی ہے, وہ تو ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ ہیرا پھیری ہوئی ہے, کمپیوٹر میں ڈیجٹ چینج کیے گئے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن لوگوں کی تنخواہ 15,000 روپے ہے, ایسے کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کے بلز 74,000 75,000 آئے ہیں, وہ کہاں سے افورڈ کریں. تو یہ تو جو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں ہوا ہے, گھپلا ہوا ہے, تو وہ ایڈمٹ کر رہی ہیں انفارمیشن منسٹر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے انفارمیشن منسٹر. اچھا اسی پہ ذرا مجھے اجازت دیجیے, ذرا زبیر صاحب کا پوائنٹ آف ویو ایک چیز پہ لے لوں. زبیر صاحب آپ کیبنٹ کا حصہ تھے, اور اسپیشلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی, ان لائٹ آف دا سپریم کورٹ ججمنٹ جو بھی چیزیں فیصلے ہوتے ہیں وہ کیبنٹ سے ہوتے ہیں. SNGPL SSGPL کے جو MD سے ان کو بلی کا بکرا بنایا گیا, پھر سرور صاحب کو ہٹا دیا گیا. کیا یہ صرف چیزیں جو ہیں وہ اکیلا ایک منسٹر یا MDs جو ہیں وہ کرتے ہیں, یا کلیکٹیو رسپانسبلٹی کیبنٹ کی ہے جس کو ہیڈ پرائم منسٹر کر رہا ہے؟ کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہے یہ؟ دیکھیں اگین اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو بالکل پرائم منسٹر کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نے پہلے تو وہ اپوزیشن میں اتنا ٹائم ان کو ملا, اور حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے سرور صاحب کو جب پیٹرولیم منسٹر بنایا, پیٹرولیم منسٹر بہت ٹیکنیکل منسٹری ہے, اور اس کا ان کو خیال آیا 8 مہینے کے بعد جب انہوں نے سرور صاحب کو کہا کہ یہ بہت ٹیکنیکل ہے, اس لیے میں آپ کو اٹھا کے ایک اور زیادہ ٹیکنیکل منسٹری ایویشن میں لگا رہا ہوں. مطلب اس سے زیادہ مذاق قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے ان ٹرمز آف کہ آپ نے کتنا, اور ان کی قابلیت یہ تھی سرور صاحب کی کہ ان کے CNG کے پمپ تھے, اور تو اسی کے اوپر ان کو لگا دیا جو ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. دوسرا جو اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں علی کتنے آرام سے اس کا جواب دے کہ کیپٹن کی مرضی ہے, اس کو ایک اور اپورچونٹی. ڈاکہ ڈالا ہے, ایکسکیوز می, ڈاکہ ڈالا ہے اکارڈنگ ٹو دا انفارمیشن منسٹر. یہ کوئی اپوزیشن نہیں کہہ رہی, کوئی اخبار والا, کوئی میڈیا والا, کوئی اینکر نہیں کہہ رہا. انفارمیشن منسٹر, دا اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان, ورکنگ ڈائریکٹلی انڈر دا گائیڈنس آف دا کپتان عمران خان, کہہ رہی ہیں کہ ڈاکہ ڈالا ہے, فجنگ ہوئی ہے, اور کمپیوٹر میں ہیر پھیر کیا گیا ہے. مطلب کوئی ایک الزام, اور ان کو اٹھا کے دوسری منسٹری دے دی گئی ہے. ایک تو وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ عمران خان نے مانا, کیونکہ جو قوم کے لیے کام نہیں کرے گا ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. دوسرا ٹیکنیکل نہیں ہے. تیسرا ڈاکے ڈالے ہیں, اور ریوارڈ کیا ہے, اندر منسٹری. آئی مین آئی کانٹ بلیو کیا ہو گیا. جو وہ آئیڈیالوجی والے تھے PTI کے ورکرز, علی محمد ٹائپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ کپتان کی مرضی ہے کہ وہ کچھ بھی ایک اور اپورچونٹی دیں. اب 4-5 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ ایویشن میں تو ڈاکہ نہیں ڈالا. جو شخص پیٹرولیم میں ڈاکے ڈال سکتا ہے. اچھا ہیلتھ منسٹر نے بھی ڈاکے ڈالے ہیں, وہ فارغ ہو گئے. ہیلتھ منسٹر نے بھی ڈاکے ڈالے. تو 2 منسٹر تو ڈاکے ڈالتے ہوئے, اور تیسرے شاید گھنڈاپور صاحب ہیں, 3 تو ڈاکے ڈالتے ہوئے صاحب پکڑے گئے اپنے پرائم منسٹر کے بقول. سو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی لینی چاہیے کرکٹنگ پارلنس میں عمران خان کو, جو کپتان ہیں, جنہوں نے غلط ٹیم سلیکٹ کی تھی. اس کی معافی مانگنی چاہیے, پارلیمنٹ میں آئیں اینڈ اپولوجائز کریں اور ایکسپلین کریں کس بنیاد پر ان سب کو سلیکٹ کیا تھا, اور کس بنیاد پر ان کو نکالا گیا, اور اب یہاں سے ایکشن کیا لیا جائے گا. کیا چلیں دیکھتے ہیں کس دن آتے پارلیمنٹ. جی رسپونڈ آپ کرنا چاہ رہے ہیں بڑی لمبی. کچھ فگرز وغیرہ کی بات جو ہیں انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے کی ہیں کہ کمپیوٹر میں فجنگ ہوئی ہے یا ڈاکیومنٹس میں, اس کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے. میں خود ایک وکیل ہوں, میں تب ایک بات کروں گا جب میرے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں ایک چیز ہو کہ یہ فجنگ ہوئی ہے. انہوں نے کی ہے, انہوں نے بات کی ہے, ان کے پاس انفارمیشن ہوگی, انفارمیشن منسٹر ہیں. اب جو کرپشن کی بات ہے, ظاہر ہے جو بل زیادہ آئے, اوور بلنگ ہوئی, کسی کی غلطی تھی, لیکن یہ کہنا کہ خدا نخواستہ غلام سرور خان صاحب نے ڈاکہ ڈال دیا ہے, I mean this is unfair. زبیر بھائی, یہ زیادہ منسٹر نے کہا ہے, ہم نے نہیں کہا, منسٹر صاحبہ نے کہا ہے. منسٹر کے بارے میں نہیں کہا, منسٹری کے بارے میں کہا ہے کہ وہاں مس اپروپریشن ہوئی ہے. ظاہر ہوئی ہے تبھی یہ ہوا تھا نا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تبدیل کیا ہے منسٹر کو. سر سنیں نا, سنیں, شاید انہوں نے کہا ہے اس لیے تبدیل کیا گیا ہے. آئیے اپنا یہ بدلہ نکال رہے ہیں. اچھا بدلہ نکال رہے ہیں آپ. جی بدلہ اچھا بدلے کی آگ. بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ابھی ندیم بابر صاحب کا مسئلہ بھی جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो एक जो अब ये केस आया है नदीम बाबर साहब का, SNGAPL के उन्होंने पैसे देने हैं, डिफॉल्टर हैं वो, उन्हीं को आपने उनके बोर्ड को जो है वो फिक्स करने में लगा दी। यू नो द होल स्टोरी, व्हाट्स गोइंग ऑन? No, I don't know the whole story. No, I'm just saying, you know, 800 million उन्होंने, I'm not, नहीं, you're part of the government, obviously, you know, that's what I'm saying. But I'm not, चलिए, I'm not, ठीक है, I'm not some big boss के उसको सब पता हो। नहीं, वो तो obviously you're a minister। दो चीजें। नंबर 1, पहले जो अभी तकरीबन पहले सेकंड पार्ट में डिस्कशन हुई मिनिस्टर्स पे, देखिए मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूँ, अगर किसी मिनिस्टर ने करप्शन की है, एक है एज अ मिनिस्टर आपके नीचे करप्शन या मिसमैनेजमेंट हुई, आप उसको चेक नहीं कर सके, दैट शोज़ कि आप एक जो हैं अच्छे मैनेजर शायद नहीं है। उसमें कुछ लोगों को शायद चेंज भी किया गया हो कि आप टेक्निकल नहीं है, आप अच्छा मैनेज नहीं कर सके। लेकिन अगर किसी मिनिस्टर ने करप्शन की है तो उसका फिर इलाज जो है ये नहीं होगा, और ना इमरान खान साहब कहीं करेंगे कि मिनिस्ट्री चेंज कर दें या भेज दें उसको फिर जेल जाना पड़ेगा। बताया ना किसने ये किया है, अकाउंटेबिलिटी होगी तब पता चलेगा ना। ठीक है, तो अगर कोई करप्शन का इशू होगा तो रेस्ट अश्योर के इमरान खान साहब, एज फार एज वी आर कंसर्न, खान साहब इज कंसर्न, अगर मैं करूं, कोई भी करे, कोई भी खुदा न खास्ता करप्शन करे, उसकी जगह फिर जो है कोई और मिनिस्ट्री या अगर नहीं जेल है। नंबर 1। अकाउंटेबिलिटी जब पता चलेगा ना वो 200 सवा 200 जी बिल्कुल, जब वो होगा फिर आप देखेंगे अगर करप्शन होगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको सजा भी मिलेगी। दूसरा, ये जो आपने नदीम साहब की बात की है, आई डोंट नो, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो दैट वुड बी अगेंस्ट अवर कोर आइडियोलॉजी जो हम बात करते हैं, फिर उनको नहीं आना चाहिए। नहीं है, उनको फिर अपनी इंटरेस्ट शो करनी चाहिए। जिस तरह हमारे जो हैं रज़ाक दाऊद साहब हैं, वो आने से पहले उन्होंने शो किया था, खान साहब को बताया था कि भाई ये मेरे इंटरेस्ट हैं, ये हिसाब किताब है। वो जो डेस्कॉन की बात थी वो भी मुस्लिम लीग नवाज के दौर में शायद उनको मिली थी, हमारे अपने दौर। बाबदा चेयरमैन आप चेक कर लें, उन्होंने आज से 2-3 महीने पहले बात की थी कि नहीं। मैं समझता हूं, आई एम वेरी क्लियर कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर नदीम साहब को नहीं लेना चाहिए। ओरिएंट पावर को वो ओन करते हैं, सबा पावर को ओन करते हैं, SNGPL के 80 करोड़ उन्होंने रुपए देने हैं, फिर भी, और ये आपके कोर्ट डिसीजन मौजूद है, आप देख सकते हैं, तो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने बात खत्म कर दी है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उनको फिर ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है नाज बलोच साहब, आई डोंट वांट टू पुट अली साहब इन अ डिफिकल्ट स्पॉट, लेकिन इट इज अ डिफिकल्ट स्पॉट बिकॉज़ आई एम गिविंग यू अ क्लियर ओपिनियन। यू अली भाई, you're part of the government, you are not saying, you're not calling a spade a spade, you're not calling a spade a spade। उन्होंने क्या शो करना है आपको? आप हुकूमत है, आपने देखना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ नहीं नजर आ रहा है इसमें। मैं समझता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको नहीं लेना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ख्याल है नाज साहिबा, एटलीस्ट ये बात जी नाज साहिबा जी। देखें डॉक्टर मारिया अली, बिल्कुल अच्छी बात है, एंड आई फील वेरी पॉजिटिव कि देखें ऐसे भी लोग हैं PTI के अंदर मौजूद जो कि गलत बात को गलत कहने की हिम्मत भी रखते हैं। So I appreciate this statement coming from Ali। देखिए बात यह है कि बिल्कुल यहाँ पे जिन लोगों को अभी लाया गया उनका PTI से मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन द कैबिनेट 80% मैं पहले कहती थी, अब तो मैं 99% 90% कहती हूँ कि 95-90% लोग वो हैं जिनका PTI से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। नदीम बाबर साहब हों या आप फाइनेंस मिनिस्टर देख लें, दिस पीपल हैड नथिंग टू डू विद PTI। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो चलें जी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो भी पीपल्स पार्टी से आई, ठीक है, वो पार्टी में साल भर से रही हैं, लेकिन देयर आर मेनी पीपल जो कि एक्चुअल PTI ने जो वादे बड़े बड़े किए थे, जो प्रोमिसेस अवाम से किए थे, जो एक PTI का एक नजरिया, सो कॉल्ड नजरिया था, वो उस नजरिए के हिसाब से पार्टी को शायद रिप्रेजेंट करते, वो लोग नजर नहीं आ रहे। वो सारे पीछे कई बैक बेंचेस पे चले गए हैं, और आगे जिनको दे तनादन वजारतें मिल रही हैं, ये कौन लोग हैं, इनको कौन कह रहा है वजारतें देने को, ये किसके कहने पे वजारतें मिल रही हैं? इवन खान साहब खुद भी इन लोगों को नहीं जानते। आई एम श्योर अबाउट इट, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जितने लोग आ रहे हैं ये तो PTI में दूर दूर तक दूरबीन से नजर नहीं आने वाले लोग थे, और इन सबको वजारतें मिल रही हैं। तो दैट मीन्स कि PTI जो है वो खुद अपने बस में नहीं है, ये हुकूमत जो है वो अपने बस में नहीं है, ये बहुत ही बेबस हुकूमत चल रही है, और इसके अंदर बेबसी के आलम आप देख रही हैं कि वजारतों में जो उखाड़ पिछाड़ हो रही है, जो सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, एवरीथिंग इज वेरी एविडेंट एंड क्लियर। इमरान खान साहब जो है वो जिस तरह से एक पोर्ट्रे करते थे, एक नया पाकिस्तान की जो बात वो करते थे, और आज जब उनको मौका मिला है
تو مجھے دیکھ کر حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ 22 سال اگر کوئی اسٹرگل کر کے ان کو حکومت ملے تو وہ اپنی مرضی سے اپنی ٹیم لے کر آتے ہیں. جن کو وہ ڈریم ٹیم کہتے تھے وہ لوگ تو مجھے کہیں نظر نہیں آتے. تو آئی تھنک یہ عجیب سسٹم جو چل رہا ہے, جس طرح سے ان کا نظام چل رہا ہے, اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ اونرشپ بھی نہیں ہے, رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتے. ابھی آپ ہیومن رائٹس کی ایک منسٹر ہے ان کی, میرا خیال ہے وہی شاید پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی 8-10 سال سے تعلق ہے, لیکن وہ بھی کل جو بختر مینگل صاحب نے بے بس نظر آئیں کے اوپر she did not, yes. مجھے ذرا زبیر صاحب کی طرف جانے دیجیے. زبیر صاحب اسپیکر سے الٹا پوچھا کہ اسپیکر سے مدد مانگی. بالکل یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم ندیم بابر صاحب کی بات کر رہے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں جو ایگریکلچر منسٹر ہے نعمان لنگریال صاحب, انہوں نے اپنے ہی بہنوئی کو, اپنے بردر ان لا کو جو ہے انہوں نے ایک اہم پوسٹ پہ جو ہے وہ تعینات کیا ہے, چیئرمین پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ اتھارٹی میں. یہاں خان صاحب کدھر ہیں؟ خان صاحب کو پتہ نہیں ہے یا یہ جس طرح پاپولر پرسیپشن ہے جہانگیر خان ترین صاحب یہ چیزیں کر رہے ہیں, خان صاحب کو انہوں نے کنونس کر لیا ہے, ہی از ٹرننگ اے بلائنڈ آئی, واٹس ہیپننگ؟ دیکھیں خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا اب جو ان کی تھاٹ پروسیس ہے, ان کا تھنکنگ ہے, وہ بالکل سامنے آ گئی. ایون آپ نے جہانگیر ترین کا ذکر کیا, ایک انٹرویو ہے جس میں کلیئر کٹ ان سے پوچھا گیا کہ اگر جہانگیر ترین نااہل ہو جائیں گے سپریم کورٹ تو آپ کیا کریں گے؟ پارٹی سے نکال دوں گا. تو آج ہی از دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا پارٹی ایز ویل ایز ان دا گورنمنٹ. اب آپ سوچیں کہ کہاں سے کہاں وہ آ گئے. دوسری بات یہ کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے, یہ جو آج چل رہا ہے انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان خود, اگر آپ ان کی شکل دیکھیں, ان کی فیس ایکسپریشن دیکھیں, ہی از اے فرسٹریٹڈ پرسن. سو ندیم بابر کا پہلے دن سے سب کو پتا تھا. سو وائی از دا پرائم منسٹر ناٹ ان دا نالج کہ اتنا سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. رزاق داؤد کا وہ جو ان کو ڈیم کے سلسلے میں ٹھیکہ ملا ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹرشپ سے ریزائن کیا تھا. 91% شیئر ہولڈنگ ان کی ہے. اس کا جواب رزاق داؤد صاحب یہ دیتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ 91% شیئر ہولڈر ہے تو آپ کو اتنا جب پروفٹ ہوگا, تو انہوں نے کہا وہ تو لاس بھی ہو سکتا ہے. تو لاس تو ہر کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے. بھائی کوئی بھی آج آپ مجھے ٹھیکہ دے دیں, اب میں علی کا دوست ہوں یا علی مجھے کوئی ٹھیکہ دے دے اور میں کہوں کہ جی یہ تو لاس بھی ہو سکتا ہے. لاس کی تو بات کی بات ہے, ٹھیکہ کیوں ملا ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو ان کی تو خان صاحب وہ جو آئیڈیالوجی تھی نا, جو بھی پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی تھی, there was no ideology. In order to grab power, they were saying all those beautiful things. اینڈ وین دے ہیو کم ان پاور تو ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ کس قسم کی یہ کمٹمنٹس کرتے رہے ہیں. وہ نہ اس میں ریئلزم تھا کوئی, نہ اکنامک وائبلٹی تھی, اینڈ یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا. یہ زیادہ زیادہ 2-3 مہینے اور گزاریں گے, اور میرا تو خیال ہے خان صاحب کو بہت ہی بڑا فیصلہ نہ کر دیں اس کے بعد, اس سے پہلے کہ کوئی اور فیصلہ ان کے بارے میں کرے. ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں فروغ نسیم صاحب, وہ تو کچھ اور ہی سنا رہے ہیں, وہ تو پریزیڈینشل سسٹم کی طرف بھی جانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو انڈیا آپ کا بھی شاید اسی طرف ہے, اس طرف جانے کے جو ہے وہ چانسز ہیں. پھر کہتے ہیں اکانومی کیوں نہیں چل رہی ہے. ٹھیک, اتنی انسرٹنٹی میں کیسے اکانومی چلے گی. ٹھیک, زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ناز صاحب آپ کا بہت شکریہ, علی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.